देखिए, मैं आज आपसे कुछ हक़ाइक़ पर मबनी कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बुनियादी तौर पे दो वजूहात पर आपसे ये बात आज मैंने करने के लिए आपको ज़ोमत दी है। इलेक्शंस के बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट की फॉर्मेशन अपने मराहिल में है। वफाक में, पंजाब में पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ जो मुल्क का इस्तेहकाम चाहती हैं वो एक तरफ देख रही हैं, कुछ जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं वो अपने उस एजेंडे पर पिछले 10 साल से कारबंद हैं। बल्कि आप 2014 से ऑनवर्ड्स कुछ सियासी लोगों का जो कि गैर सियासी लोग हैं, सियासत के लबादे में हैं, और वो जिस दिन से उनका इस मुल्क की सियासत में अमल दखल है उस दिन से अदम इस्तेहकाम ही है, अफरा तफरी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाक़यात आपके सामने हैं। और लैटिन की एक मैक्सिम है, वो उसका तर्जुमा ये है कि, और वो हमारी जूरिस्प्रूडेंस में बड़ा काम भी देती है, उसका तर्जुमा ये है कि कोई इंसान तो अपनी बात फर्जी तौर पे एक्सेंचुएटेड वर्जन दे सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। और वाक़यात जो होते हैं वो कोर्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पॉलिटिकल वाक़यात के कॉन्सिक्वेंसेस, ये हो नहीं सकता कि कोई स्टैंड अलोन एक पॉलिटिकल एक्ट हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हर सियासी अमल का उसका कॉन्सिक्वेंस लाजमी तौर पे उसके नताइज निकलते हैं। तो मेरे नज़दीक जब मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मोहतरम हैं, एक बड़े आलिम दीन हैं और मुझे उनका एहतराम भी है, और मैंने बहुत सारी अपनी सियासी बातचीत में कुछ उनसे सीखा, क्योंकि उनकी वो तकारीर मेरे हाफजे में हैं, रिकॉर्ड पर हैं। जब जो 2014 का धरना था, जब इमरान खान ने मुहासरा किया था इस्लामाबाद का, और ऐसे लगता था कि करून वस्ता का दौर है और कुछ बलवाई इस्लामाबाद पर आके वारिद हो गए हैं, वो एहतजाज तो नहीं था, एहतजाज के नाम पे फसाद था। तो तब मौलाना की वो तकारीर जो पार्लियामेंट में थी, मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी, उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं तो देख रहा था कि शायद एक सियासी जमात है और वो एहतजाज कर रही है, लेकिन मौलाना की तकारीर में मुझे वो एलिमेंट मिला, वो शवाहिद मिले, वो सबूत मिले, जिनमें वाज़े तौर पे ये था कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे उन्होंने इस मेरे नज़रिए को, उन्होंने ये सोच फ्राहम की कि ये गालिबन मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, मुल्क की अदालत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये मुल्क के मुआशरे के ख़िलाफ़ एक साजिश है, और उसके वो दलाइल देते थे। वो दीन के ख़िलाफ़ इसको एक साजिश करार देते थे, वो इसको एक फितना करार देते थे। तो मेरी जो सोच थी कि मेरी बातचीत, मेरी बहस वो सियासी पैराए में रहे, उसको एक लेडर, एक सीढ़ी मौलाना की तकारीर, मौलाना के फराहम करदा वो जो दलाइल थे और मौलाना का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इनको बैरूनी आकाओं का आलाकार कहना कि किसके सरमाए की बुनियाद पर ये उलमाए दीन की तहकीर करते हैं, ये उलमाए दीन के बुरे बुरे इल्काब के साथ उनको बुलाते हैं। लाजमी तौर पे मौलाना की जमात के अंदर काफ़ी जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं जिनका एक बड़ा लार्जली एहतराम है। तो ये कि इमरान की पार्टी मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, इसकी पहली बुनियाद जो थी वो मुझे मौलाना की तकारीर से मिली, और मुझ जैसे कई लोगों को मिली होगी। अदालत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, एक मुनक़सिम सुप्रीम कोर्ट का बेंच, मौलाना ने दलाइल के साथ साबित किया कि साकिब निसार और उनके साथ जो 5-6 उनके हमनवा जज साहिबान थे, वो जज साहिबान वही फैसले जो 27-28 के करीब फैसले उन्हीं 5 जज साहिबान से हुए। मौलाना ने उनका बड़ा जिक्र किया, अपनी तकारीर में जिक्र किया कि ये तकसीम शुदा बेंच अदालत का कत्ल, अदालत में इंसाफ का कत्ल, मुआशरे की बुनियादें हिला देते हैं। तो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ इमरान साजिश करते हैं और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मुझे याद है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ जब चीन के सदर के दौरे की बात थी कि वो आ रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ एक गेम चेंजर इकॉनमी के लिए CPEC उसको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और CPEC के साथ 43 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है, जिसके साथ सनती जोन्स बनने हैं,
جس میں ایک ٹائر پنکچر شاپ سے لے کر ایک آئی ٹی انجینئر اور آئی ٹی انڈسٹری تک کے لیے روزگار کے مواقع ہونے ہیں، یہ سب سیبوٹیج کرنا ہے، اور اس سیبوٹیج کرنے کے لیے یہ دھرنا دیا گیا ہے۔ اور مولانا نے بڑی دلیل کے ساتھ بتایا تھا ہمیں، مجھے یاد ہے ان کی پارلیمنٹ میں وہ سپیچ جس میں انہوں نے دلیل کے ساتھ بتایا تھا کہ چینی سفیر گئے، سیکیورٹی اداروں کے سربراہ گئے اور وہاں سے وہ عمران کو اٹھا نہ سکے، اور 1 سال تک وہ دورہ مؤخر کیا گیا، اور 1 سال تک پاکستان نے لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سٹال ہوئی، وہ معاملات ہمارے قرض کے ساتھ چلے۔ وہ اس دھرنے کے نتیجے میں مولانا نے ہمیں تفصیل بتائی تھی کہ کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، کتنے ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر اس دھرنے کی بدولت ملک کا نقصان ہوا ہے۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ غالباً خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی ایک خوفناک سازش ہے، اور یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ ہو رہی ہے۔ اب یہاں تک تو مجھے ایک بات آج سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اگر آج ان کی کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ جو پوزیشن مولانا کے اس پوری جو ان کی 5، 7، 10 سال کی مسلسل عمران کے ساتھ جو ان کی ایک مخاصمت تھی، مخالفت تھی، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ذاتی دشمنی سے آگے چلی گئی تھی، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نے پبلکلی یہ بڑی بار بات کی کہ وہ مولانا کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی طور پہ بھی انہوں نے ہماری جماعت کے بارے میں بھی یہ کیا۔ انہوں نے سیاست کو برا کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات جو کسی کورٹ آف لا میں پروف نہیں ہوئے، جب وہ کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ ہائی کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ سپریم کورٹ کی اسکروٹنی سے گزرے، سب میں یہ طے ہوا کہ نیب کو تو یہ مقدمات قائم ہی نہیں کرنے چاہیے تھے، تو لوگوں کے ذاتی کاروبار کے معاملات تھے جن کو اٹھا کر ان کو کرمنل کیسز کے طور پہ ان کو بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اینی ویز اس ساری بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہ جو مولانا کا موقف تھا، آج اگر ان کی کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں جو مولانا کی رائے تھی اس پر بیسڈ ہماری بھی ایک بڑی ان کے متعلق رائے قائم ہوئی کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا۔ اور پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو 9 مئی کے بعد تو ان کی اس بات چیت کا میں عینی شاہد ہوں، میری موجودگی میں وہ بات چیت ہوتی رہی۔ مولانا نہ صرف مولانا بلکہ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں، کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے، اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے۔ میں نے خود ان کی وہ اس گفتگو میں اس وقت میرے ساتھ کچھ پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے، جن میں سید نوید قمر تھے، قمر الزمان قائرہ صاحب تھے، میں تھا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے۔ تو ایک میٹنگ میں جو مجھے مولانا نے کہا، میں اس وقت تھوڑا خوف زدہ بھی ہوا، کیونکہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، میں جذبات میں اس حد تک شدت کے بڑا مخالف تھا۔ میں عمران کی جماعت کے اس وتیرے کے سخت مخالف تھا کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے۔ اس کے اندر یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، کاٹیں گی نسلیں، یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، اس کا نقصان میرے معاشرے کو ہوگا، یہ کلیویج اتنا ڈیپن ہو جائے گا کہ آپ کا سر بازار سڑک پہ نکلنا متحارب فریقین کا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ مخاصمت دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہے، اور جس وقت مجھے مولانا کے فرزند ارجمند بڑے قابل احترام ہیں، بڑے زیرک ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں، ان کی تقاریر اسمبلی کی، اور خاص کر جس میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جب بات چیت کرنے کے لیے فار ریفرنس خواجہ سعد رفیق صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمے میں یہ ہماری رائے تھی کہ وہ جا کر بات کریں، جب الیکشنز کے انعقاد کے متعلق تھی، تو مولانا اسد صاحب کا 2 ٹوک فیصلہ کہ ہم اس میں نہ شامل ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ملک کی سیاست کے خلاف سازش کی ہے، اس کے وہ شواہد دیتے تھے،
یہ وہ بتاتے تھے کہ چور چور کا شور بچایا 7 سے 11، وہ کچھ اینکرز کا ٹی وی کے میڈیا پرسنز کا نام لے کر بتاتے تھے کہ ان کے پے رول پر ہیں، کچھ ٹی وی کے چینل کے مالکان ان کے پے رول پر ہیں، ان کے پاس شواہد ہیں، وہ کچھ افسران کا نام بتاتے تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کرتے تھے جو ان کی حکومت بنانے میں ذمہ دار تھے، ان کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کا بہت برا کیا، ساتھ انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کیا کہ انہوں نے دین کا کیسے برا کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ امر بالمعروف، عمران اپنے لیے کہتے تھے کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور عمل بالمعروف قرآن کی آیت کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا اور دوسروں کو نہی المنکر سیاست میں کہنا، اس کے متعلق ان کے دلائل تھے کہ یہ شخص کوئی بڑا کمزور عقیدے کا آدمی اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے کہ قرآنی عقائد، قرآنی آیات کو پولیٹیکل سلوگنیرنگ کے اندر ایسے انٹر کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حد تک تو بات تھی، لیکن اپنے آپ کو امر بالمعروف ڈکلیئر کرنا، ڈکری فرام دا ورسز آف قرآن لینا، اس پر مولانا کا ایک موقف تھا اور بڑا سخت موقف تھا۔ اسی طرح سے ان کے، میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت کے بارے میں جو بات کرتے تھے، لیکن پرٹیکولرلی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد تھی، آپ سب جانتے ہیں، ان دا کیپیسٹی آف اے اسپوکس پرسن ٹو شہباز صاحب، ان دنوں میں ان کے ترجمان کی حیثیت میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا، تو میرے سامنے کے واقعات ہیں، ایک ایک واقعہ میرے سامنے کا ہے۔ آپ سب کے حافظے میں ہوگا کہ ان دنوں میں ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی تھی، آپ سب کو یاد ہے؟ وہ 17 کے 18 ووٹ سے وہ الیکشن ہارے تھے۔ اس چیز نے ہمیں تقویت دی۔ میں شہباز صاحب کے پاس اس میٹنگ میں، جس میں اپوزیشن پارٹیز کے کچھ اور لوگ بھی تھے، تو جس میں یہ طے ہوا کہ یہ عمران نے جو ابھی ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، یہ ایک چیٹڈ مینر میں لیا ہے، اسمبلی کے فلور کی توہین کی ہے، جس انداز میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے تھا ویسے نہیں لیا، بڑی میل پریکٹس کے ساتھ لیے، اور ان کے ساتھ اب ان کے ممبرز نہیں ہیں تو اس حکومت کو رہنے کا مزید حق نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ بات چیت شروع ہو گئی بٹوین پارٹیز، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، جس میں مولانا کی پارٹی بھی تھی، اور پھر میرے قریبی دوست تھے، جس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جن میں تھے رانا قاسم نون صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اسی طرح راجہ ریاض صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، سردار ریاض خان مزاری تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ تو میں ایک دن پارلیمنٹری لاجز گیا، یہ سارے صاحب ایک کمرے میں موجود تھے ایک لاج میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم وی ول سپورٹ عمران، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں، اس کا ٹکٹ لینا تو اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو پبلک کے سامنے لے جا کر بڑا امبیرس ہوں گے ہم، تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں ہیں، یہ 20-21 لوگ ہیں۔ یہ غالباً سمویر اگست کی بات ہے، ان دنوں میں EVM مشینز کی بات ہو رہی تھی، ان دنوں میں الیکٹورل لاز کو چینج کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ قبلہ اگر یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں، سینٹ میں تو ان کو شکست ہو گئی ہے، وہ حفیظ شیخ کا الیکشن ہار گئے، اب اگر یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک بڑا اب بےہودہ اسکرپٹ ہے جس پہ الیکشن کمیشن کے 35-36 اعتراضات آئے ہیں، جس پہ سینٹ کی کمیٹی معترض ہے، جس پہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی معترض ہے، تو آپ اس پہ ووٹ کریں گے تو آپ پہ پارٹی ڈسپلن نے کہا جی ناٹ ایٹ آل، انڈر نو سرکمسٹانسز ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور یہ صرف ہم نہیں، ہم 20-22 ہیں۔ میں نے یہ بات جا کر محترم اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز صاحب کو میں نے یہ سبمٹ کی، میں نے کہا سر یہ اس کی پارٹی کی حالت ہے، میرا خیال ہے اپوزیشن پارٹیز کو یہ دیکھنا چاہیے، معاملہ اگر اس کے پاس سپورٹ نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو، انہی دنوں میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 17 الیکشنز ہوئے، 17 بائی الیکشنز، 17 بائی الیکشنز میں پبلک سپورٹ کا یہ حال تھا کہ لیونگ اسائیڈ سیالکوٹس بریار صاحب الیکشن، 16 الیکشن انہوں نے لوز کی، اور بریار کا الیکشن بھی جو تھا اس کے اوپر بھی کوسچن مارک تھے فار اے ریزن، میں اس پہ بھی بات نہیں کر رہا، لیکن اینی ویز آؤٹ آف آل الیکشنز جتنے انہوں نے کنٹیسٹ کیے پی ٹی آئی نے ایز گورنمنٹ ایز پولیٹیکل پارٹی، اور طول و عرض میں، چاہے وہ کوئی ساؤتھ میں تھا، چاہے وہ کوئی پنڈی کی سائڈ پہ کوئی الیکشن تھا، چاہے وہ کوئی سینٹرل پنجاب میں تھا، یا کسی بھی حصے میں ملک کے الیکشن تھا، بڑی بری طرح سے شکست کھا رہی تھی، ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے شکست کھا رہی تھی۔ انہی دنوں میں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ آف 16 الیکشنز وہ ہار چکے۔
ایک یہ 17 ووٹس والی بات میں نے آپ کو کی جس میں حفیظ شیخ صاحب کو نیشنل اسمبلی میں ڈیفیٹ ہوئی سینٹ کی سیٹ پر. اسی طرح 16 میں سے 17 انتخابات میں مجھے یاد ہے جب مولانا کی پارٹی اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر فرسٹ فیز آف الیکشنز ہوئے تھے لوکل گورنمنٹس کے, اور مولانا کی پارٹی نے بڑی سیٹس جیتی تھی. تو مولانا اس وقت اس بات پر بالکل کنونسڈ تھے کہ یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس نے اپنی پبلک سپورٹ لوز کر دی ایبسولوٹلی بیڈ گورننس کے ساتھ, ملک کا دیوالیہ کرنے کے ساتھ, ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کرنے کے ساتھ, اینڈ کپلڈ ود وہ جو آرگومنٹس میں نے آپ کو پہلے ان کے بتائے ہیں کہ مولانا کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی, سازش کی, اس کے خلاف ملک کی ریاست کے خلاف سازش کی, معیشت کے خلاف سازش کی, معاشرے کے خلاف سازش کی, عدالت کے خلاف سازش کی. تو یہ مولانا کی کنوکشن تھی ایمان کے حد تک, انکلوڈنگ امر بالمعروف والی بحث, باقی بحث مباحث کے ساتھ چلیں. خیر, تو اس وقت مولانا کا یہ موقف تھا کہ جب یہ اتنی بری طرح سے خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹس کے فرسٹ فیز میں مولانا کی پارٹی کو بڑا ووٹ مل گیا ہے اور ان کو ووٹ نہیں ملا, تو یہ اب کنسنسس بلڈ ہو رہا تھا بٹوین پولیٹیکل پارٹیز, اور اس کنسنسس کی بنیاد پر یہ طے پا رہا تھا کہ یہ اپنی پبلک سپورٹ لوز کر گئے. اور جو ان کے الائز تھے, ان کے الائز میں مسلم لیگ قائد اعظم تھی, ان کے الائز میں ایم کیو ایم تھی, ان کے ساتھ روابط تھے, بات چیت ہو رہی تھی, ان کی اپنی پارٹی کے اندر فرکشن تھی. تو اس صورتحال نے انکریج کیا, اور اسی وقت اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر, میں آپ کو وہ ڈیٹ بھی دے سکتا ہوں کہ جس تاریخ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ نیوٹرل ہیں اور وہ کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے. وہ جو 1 پیج کی سٹوری تھی, جو یونیفارم میں 35 کے 35 وزیر صبح سے لے کے رات تک جس کا راگ الاپتے تھے کہ ہم ایک صفحہ پہ ہیں. اب وہ بات کہ ہم اس حکومت کو چلائیں گے, یہ کہ انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کو پوری سپورٹ لینڈ کرے, چاہے اس میں اس کو قائم رکھنے کا بھی معاملہ چل رہا تھا. اب اس ساری صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز نے, کین اینی بڈی ٹیل می, کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کو یا بلاول صاحب کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ جائیں جا کے نو کانفیڈنس موو دیں؟ کیا کوئی خالد خان مقصی کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ جا کر نو کانفیڈنس موو دیں؟ کیا کوئی شہباز صاحب کو یا میاں نواز شریف صاحب کو بتا کے کہہ سکتا ہے؟ وہ جو ان کے اوپر مقدمے قائم کر رہے ہیں, وہ جو ان کو جیلوں میں ڈال کے بیٹھے ہیں, جنہوں نے میاں حمزہ شہباز کو 2.5 سال حبس بجا میں رکھا, جنہوں نے باپ کی آنکھ کے سامنے, اور کچھ نہیں بولا اس وقت انسٹیٹیوشن, کہیں سے کوئی بات نہیں, بیٹی کو قید کر دیا, یہ ساری کو مذاق کی باتیں. اور وہ لوگ ہمیں بلا کر کہیں گے کہ آپ جائیں اور جا کر آپ یہ ڈال دیں, اس کے اندر آپ تحریک عدم اعتماد ڈالیں. اور انہی دنوں میں آپ کے سامنے ایک اور آپ کی میں میموری, کیونکہ آپ سب لوگ فیلڈ میں کور کرتے ہیں, آپ کے توسط سے میں عوام پاکستان سے مخاطب ہوں, اینڈ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو واقعات, جیسے میں نے کہا کہ یہ انسان اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ کے اس کو ایک طرح کا بیانیہ دے سکتا ہے, لیکن واقعات کبھی جھوٹ نہیں بولتے. انہی دنوں میں کینٹونمنٹس کے الیکشنز ہوئے, کینٹونمنٹس کے الیکشنز میں بری طرح سے وائپ آؤٹ ہو گئی پی ٹی آئی. آپ کو یاد ہوگا لاہور کینٹونمنٹ کا الیکشن, سرگودا کینٹونمنٹ کا الیکشن, گجرانوالا کینٹ کا الیکشن, دیور نو ویئر, ان کا کہیں وجود نظر نہیں آ رہا تھا اتنی بری طرح. تو ان حالات میں ہمیں یہ لگا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یہ ایک سچویشن ہے جس میں یہ گورنمنٹ اگر اس کو مزید وقت دیا گیا تو یہ جس طرح کے اکنامک فیصلے لے رہے ہیں, جس طرح سے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیل کر رہے ہیں, یہ جیسے تیل کی انہوں نے ارینجمنٹ رکھی ہے کہ لینا کس قیمت پر سبسیڈائزڈ کر کے اس میں اپنے وہ ندیمز کو اور وہ جو تھے ان کے, مجھے اب تو ان کے نام بھی یاد نہیں رہ گئے, جو انہوں نے اپنے ایڈوائزرز لگائے تھے, وہ جو پورے جہاز نکال کر بیچ رہے تھے, اگر یہ ان کو اسی طرح سے اجازت دی رکھی اور یہ گورنمنٹ میں بیٹھے رہے تو یہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیں گے. اور ایسی سچویشن پر جس کی آپ نے بعد میں کڑیاں دیکھیں, شوکت ترین کی وہ کال جو محسن لغاری کو تھی, کیا آپ کے حافظے میں نہیں؟ یہ ساری باتیں تھیں. اب کنیکٹڈ ود واٹ مولانا صاحب سیڈ کہ یہ ایک سازش ہے. اب مجھے اور تقویت ملی کہ یہ مولانا جو کہتے ہیں یہ درست ہے, نہیں تو کس طرح سے ملک کا سابقہ وزیر خزانہ, ایک سابقہ پروونشل منسٹر, دونوں فائنانس منسٹرز, اور وہ دونوں آپس میں بات چیت یہ کر رہے ہیں
کہ تم اس پروگرام کو ڈیفالٹ ہونے دو, اس کو جانے دو. وہ اس وقت پرویز الہی کی کیبنٹ میں تھے, اس وقت وہ محسن لغاری وہ سرونگ دیر. تو اس کو تم اس پہ سائن نہیں کرنے, اور پروونسز کو کھڑے کر دو, اسٹیٹ کے خلاف کھڑے کر دو, وفاق کے خلاف کھڑے کر دو. اس نے سیمنٹ کیا اس بات کو کہ مولانا جو کہتے تھے وہ درست کہتے تھے. مولانا کی باتیں تو جلی حروف میں, سنہرے حروف کے ساتھ لکھنی چاہیے کہ مولانا کہہ رہے ہیں یہ آدمی ملک دشمن ہے, اس آدمی نے گمراہ کیے. ایسی یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا, یہ ہوتا رہا ہے. اسی طرح سے قوموں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے کہ رائٹیسنس ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے اور سیلف رائٹیسنس تباہی کے دھانے پر لے کر چلی جائے. کنونس تھے ہم کہ مولانا کے آرگومنٹ میں وزن ہے کہ سیاست کے خلاف سازش ہوئی, ریاست کے خلاف سازش ہوئی, عدالت کے خلاف سازش ہوئی, اور پروو ہو رہی تھی, واقعات کے ساتھ پروو ہو رہی تھی. کیا 5 جج اور ثاقب نثار اور وہ پورا بینڈ ویگن ثابت نہیں ہوا؟ 28 مقدمے میاں نواز شریف کے خلاف, 28 کے 28 مقدمے ان کی پارٹی کے خلاف. جو مقدمہ سننا ہے یہی 5 جج سنیں گے, کوئی اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور پھر وہ تقسیم ہم نے خود دیکھی کہ یہ لوگ تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے. The superior most court of the Supreme Pakistan Supreme Court, these 12 people cannot sit together. آپس میں ان کا سلام دعا تک نہیں ہے. تو پھر ہم نے کہا مولانا تو بڑے زیرک, بڑے سمجھدار, مولانا سے زیادہ چیزوں کا احاطہ کرنے والا اور کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے معیشت پر جو ان کی دلیل تھی وہ بڑی مضبوط تھی. اسی طرح معاشرے میں نفرت بونے پہ جو ان کی دلیل تھی بڑی مضبوط تھی. تو ہم نے یہ بات, میرے جیسا جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے, جو مولانا کا بہت احترام کرتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پر اور کسی کا ایجنٹ ہے اور یہ ملک پاکستان کے خلاف یہ ایٹمی طاقت ہے اور اس کے خلاف جو یہ کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے, اور وہ بات گالم گلوچ تک جاتی تھی. جو مولانا کو وہ کہتے تھے ہمیں میری عمران کے بارے میں یا اس کی پارٹی کے جو اس کے وہ لوگ تھے ان کے بارے میں جو میں نے رائے قائم کی اس میں ایک بینچ مارک مولانا بھی تھے. میں نے کہا یار یہ ایک دیوبند بہت بڑا ایک, میں جانتا ہوں تاریخ پاکستان میں ان کا کردار جانتا ہوں, اس کے بعد ان کی دین کے لیے خدمات جانتا ہوں, ان کو ایک بڑے جمہوریت پسند کے طور پہ میں نے دیکھا ہے. اب ایک سٹینڈ الون کسی پوزیشن پر آ کے اگر آپ کی وہ ساری پوزیشن گوز ڈاؤن دا ڈرین, نیچے جا سکتی ہے, تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میں تھوڑی سی تاریخ کی درستگی کر دوں. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں, کیونکہ میں اپنے اوپر بوجھ نہیں رکھ سکتا, ضمیر کا بوجھ نہیں رکھ سکتا. میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے ایک میٹنگ کا میں شاہد ہوں. ابھی بلاول صاحب کی ایک میں آپ کو دے سکتا ہوں پوزیشن, ابھی میں نے دیکھی ہے مولانا کی اس بات کے بعد بحث کھل گئی, کیونکہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ وہ عدم اعتماد جو کہ بڑا پولیٹیکل ایکٹ تھا جس کے لیے ہم نے بڑی بھرپور کوشش کی تھی, میں آن اوتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سوائے مسلم لیگ کی ٹکٹ کے وہ لوگ جو عمران کی پارٹی سے ان کو چھوڑ کر, ان کی غلط پالیسیوں پر چھوڑ کر, ان کی معیشت کی تباہی کی باعث, ان کے نان پولیٹیکل بیہیویئر کے باعث, ان کی جو عوام الناس کے اندر بالکل ایک اپوزیشن جو ایروڈ ہو چکی تھی اس کے باعث, وہ 22 کے 22 لوگوں کا ارینجمنٹ مسلم لیگ کے ساتھ صرف مسلم لیگ کی ٹکٹ تھی. ہم نے وہ الزام بھی سنے جب عمران شور مچا رہے تھے کہ یہ منڈی لگی ہے پیسے دے رہے ہیں. میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان 22 میں سے کوئی ایک شخص کسی 1 روپے کا لین دین خدا نخواستہ, وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل موو تھی, وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل اپنی آرگینک اس کی حکومتی تباہ کاریوں کے باعث اس کو لوگ چھوڑ کر جو جا رہے تھے, ایک کانسٹیٹیوشنل ایک پولیٹیکل اس گورنمنٹ کا پاکستان کی تاریخ کا پہلا عدم اعتماد جو کامیابی کے ساتھ سر انجام پایا, جس پر سپریم کورٹ, وہی سپریم کورٹ, اس سپریم کورٹ نے بھی اس کو رستہ دیا, نہیں تو اس کو آئین کو سبورٹ کرنے پہ, آئین کو توڑنے پہ اس کو سزائیں ملنی چاہیے تھی. لیکن اس وقت یہی کیا گیا کہ جو اسمبلی توڑی کی بال. خیر اینی ویز بات کہیں اور جائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ میٹنگ جس میٹنگ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے, مولانا جانتے ہیں کہ میں بھی اتفاق سے اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بطور سپوکس پرسن اکثر ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس میں تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ڈالو طریقے عدم اعتماد اور وہ کر لو, تو میرے سامنے جو واقعہ پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ تھا کہ اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد نہ کرو,
وہ تو اس کے نمائندے عمران خان کے، جس کو میں بھی مائنڈ کر رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں چیف، یہ کیسے بات کر رہے ہیں. اور جنرل فیض تو اس وقت سب کی ہٹ لسٹ پہ تھا. کس وقت جنرل فیض نے ان کو جا کے باجوہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ جس میں سب پوری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، اس میٹنگ میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشنز دے رہا ہے تو ہمیں اس اور ڈیل میں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اور فوری الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے، تو مولانا کا وہاں پر میری موجودگی میں اس بات پر کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہم یہ عدم اعتماد، تو کیونکہ مجھے مولانا کی تکریم بہت ہے، مجھے مولانا کی عزت بہت ہے. میں مولانا سے زندگی بھر ان کے سیاسی تدبر کو، ان کی جمہوریت پسندی کو میں اس پر قائل رہا ہوں. ان کی عمران کے خلاف جو پوزیشن تھی میں اس کو، اب یہ جو ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا، اس واقعہ میں مولانا کا وہ ریزسٹ کرنا، میں سمجھا مولانا بڑے زبردست آدمی ہیں. ایک آرمی چیف جس کو شاید عمران نے کہا ہوگا جا کے کہ آپ اپوزیشن سے بات کر لیں، آپ بیچ میں ثالث بن جائیں، کوئی حکومت نہ ٹوٹے، یا میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، یہ عدم اعتماد نہ کریں، مجھے ڈسکریس نہ کریں. نمبر تو ختم ہو گئے تھے، نمبرز تو دوسری سائڈ پہ تھے. تو وہ جو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں، وہ الیکشنز میں جاتا ہے، تو وہ بات کس طرح کنیکٹ نہیں ہوئی سم ہاؤ. اب مجھے اگر مولانا کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی بندہ، کوئی ایک آدمی جو آ کے یہ بتا دے کہ کب ان کو وہ ملے. اور جنرل فیض کا تو غالباً یہ جھگڑا رہا اس بات پہ کہ وہ وہاں پر نہیں تھے، اور وہ تو اس وقت شاید کہیں کور کمانڈر ہوں گے، پرابلی آئی ڈونٹ نو، وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن جو میں نے دیکھا، کیونکہ میں نے کسی کے کہنے پر، یا خدا نخواستہ یہ سارے سیاسی زوما اپنی اپنی بات سب کر سکیں گے آ کے، کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ تحریک عدم اعتماد دی، بالکل قطعی طور پہ نہیں. کیونکہ اس عدم اعتماد کے ڈالے جانے سے جن لوگوں نے اس کو فائل کیا، جس طریقے سے وہ فائل ہوئی، کیا سیاسی مشاورت ہوئی، اس سب میں مولانا شامل تھے. آج پتہ نہیں ان کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس ساری باتیں بتائی ہیں کہ ماضی میں عمران خان کے ساتھ یہ مولانا صاحب کرتے رہے ہیں، مولانا صاحب یہ تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ مولانا صاحب آپ لوگوں کی ملاقاتیں کتنی جنرل باجوہ کے ساتھ ہوئیں، فیض کے ساتھ ہوئیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، کتنے بندے توڑ کے دیے، یہ سب باتیں انہوں نے بتائی ہیں. آپ اس بات سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی کوئی ملاقات وہاں پر ہماری نہیں ہوئی، جنرل باجوہ نے نہیں کہا، لیکن آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہ یہ نہیں. دیکھیں میں ملک صاحب میں خود حیران ہوں. میں اس بات پر حیران ہوں کہ مولانا کی یہ بات چیت میرے سامنے جو ہوئی وہ ڈیفرنٹ تھی. وہ ایک میٹنگ ضرور ہوئی، اور اتفاق سے میں اپنے صدر محترم جو کہ لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت، اینڈ پرائم منسٹر ٹو بی تھے، اور وہ اس میں ساری جو ووٹس کی کیمپین تھی ہم ان میں اس کو اسسٹ کر رہے تھے. تو اس میٹنگ کا میں نے حال دیا، جس کو میں خود دل میں برا سمجھ رہا تھا کہ یار یہ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں، اس کا پیغام لا کر کہہ رہے ہیں ہم تو، ہماری نو کانفیڈنس تو کامیاب ہونے والی ہے. اور تو مولانا نے اس وقت بڑا فرم سٹینڈ دیا. انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ ہمیں وڈرا کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر تو یہ جنرل صاحب نے ڈلوائی تھی تو پھر وہ وڈرا کرانے کیوں آئے بیٹھے تھے؟ جنرل باجوہ سے آپ لوگ کی ملاقات ہوئی کیوں ہوئی؟ دیکھیں یہ ملاقات، مجھے اس بات پہ سوال اٹھنا چاہیے، اٹھ رہا ہے کہ وہ عمران کا پیغام لے کر باقی ساری اپوزیشن کے پاس آئے کہ شاید اس کے ساتھ ملک میں کوئی بڑا عدم استحکام آ جائے گا، اور اگر وہ فوری طور پہ سٹیپ ڈاؤن کر کے الیکشنز میں جاتے ہیں تو آپ الیکشنز میں چلے جائیں. یہ اس کا مطمئن نظر ہے. اور اس کی تاریخ بھی میں بتا سکتا ہوں، 27 مارچ اس کا وینیو، 26 مارچ، اور اس کا وینیو بھی میں بتا سکتا ہوں. بھی میس تھا. اب یہ شاہراہ قائد اعظم، یہ پنجاب ہاؤس، ججز کے ہاؤس کے نیچے والا جو بھی میس ہے، وہاں پر یہ میٹنگ تھی. اور وہاں پر جو میرے سامنے بات چیت ہوئی، اس میں کیا بلاول صاحب نے کہا، اس میں کیا کہا مولانا نے. تو اگر خدا نخواستہ وہ تحریک عدم اعتماد جس کے نتیجے میں، جس کو سٹیئر میری جماعت اور باقی ساری الائڈ پارٹیز کر رہی تھیں، تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک شخص جو خود ڈلوا سکتا تھا تو وہ شخص آ کے اس کو رکوا کیوں رہا تھا. I fail to understand. گزارش یہ ہے کہ اگر کل کو ایم کے باپ پارٹی جبکہ اور پارٹی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی آپ کے نظر بہت تقریم ہے، ان کی بات میں ویلیو بھی ہے، اگر وہ مولانا صاحب کو سیکنڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاکستان کی پولیٹکس، ہمارے پاکستان کے جو پولیٹیشن ہیں جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی جمہوریت کے لیے، تو ہماری جمہوریت کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ جبکہ امریکہ سے لے کے دیکھیں ابراہیم، یونین، وہ وہاں پر ہم سب دیکھیں، بات پاکستان کی ہے، سیاست کی الیکشن کے لیے پاکستان پر سوال اٹھ رہا ہے کہ اس 2024 میں بھی یا 23 میں بھی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ پپٹ بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ. نہیں ابراہیم، میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں.
میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، میں ازمپٹیو، دیکھیں نا آپ نے اچھی بات کی، میں ازمپٹیو بات پہ کیا جواب دے سکتا ہوں کہ آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز آ کے یہ کہتی ہیں. میں بالکل اس بات کی بلا خوف تردید 26 تاریخ کی میٹنگ کی میں نے آپ کو احوال شیئر کیے، میری موجودگی میں یہ بات ہوئی. نمبر 1، کسی کے کہنے پر ہم نے تحریک عدم اعتماد نہیں ڈالی. میں نے آپ کو شواہد دی، واقعات بتائے. میں نے بتایا 16 میں سے 17 سیٹیں پی ٹی آئی نے لوز کی، کنٹونمنٹ بورڈز لوز کیے. مولانا کی جماعت نے ایک بڑی سیلیبریٹڈ وکٹری لی وہاں سے فرام کے پی، وہ جس پہ ان کا بڑا موقف تھا کہ یہ ہم نے جیتی ہیں. اس کے ساتھ سینٹ میں ان کی شکست ہوئی، ان کو 17 ووٹ کم پڑے. اس کے ساتھ پھر ان کے باقی معاملات جتنے تھے، میں نے آپ کو ایک ان میں سے، ان واقعات میں سے، اینی ون آف یو جتنے آپ دوست بیٹھے ہیں، ان میں سے مجھے کوئی ایک واقعہ آپ کہہ دیں کہ یہ نہیں ہوا. اور یہ جو رائیول پولیٹیکل فورسز ہیں، کیا ان کو انکریج کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس، الفت ایک سیکنڈ، کہ ایک بندہ جس کے پاس ہاؤس میں سپورٹ نہیں ہے، جو ایک فراڈولنٹ ووٹ آف کانفیڈنس لے رہا ہے، جو اپنا ایک سینیٹر وہاں سے الیکٹ نہیں کروا سکا، اسی ہاؤس میں اس کے پاس نمبرز نہیں ہیں، ہم ادمے، تو ہمیں کسی جنرل کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مولانا نے توہین کی ہے باقی جماعتوں کی. میں تو آپ کو بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. وائی ڈڈ ہی سے دیٹ؟ ایک پولیٹیکلی آرگینک موو جس میں ووٹوں کے ساتھ وہ ووٹ آؤٹ ہوا، تو وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ڈالا گیا نو کانفیڈنس موو ہے. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر اس وقت یہ سٹیٹمنٹ پبلکلی دے چکے تھے کہ یہ ہم نیوٹرل ہیں، یہ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے شور مچایا عمران نے آ کے، کیا ہم آنکھوں سے آنکھیں بند کر گئے؟ کیا ہمارے سوالات کا رخ ایک طرف جا سکتا ہے؟ اس نے نہیں کہا کہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل. اس نے نہیں کہا کہ امر بالمعروف میں ہوں، جو میری حمایت نہیں کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر. دیکھیے آپ ازمپٹیو ابراہیم، ہاؤ کین آئی ٹاک آف این ازمپٹیو کوسچن؟ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالف رہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اور مولانا صاحب کا جو سٹانس تھا سب سے زیادہ، شاید بہت زیادہ وہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر مولانا فضل الرحمان نے اس ساری موو کو ڈیمیج کیوں کیا ہے؟ کیا مولانا صاحب اپنے نتائج سے فرسٹریٹ ہوئے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ دیکھیں یہ مولانا خود بتا سکتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اور کیوں ہیں، لیکن یہ بات مولانا نے بالکل حقائق کے برعکس، بالکل برخلاف اس پورے وہ جو شواہد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہاں مولانا ایک میٹنگ ثابت کر دیں، بتا دیں، میں کہہ رہا ہوں مولانا یہ آ کر ثابت کر دیں کہ کوئی ایک میٹنگ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں کہا کہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ڈال دو، کس کے ساتھ وہ میٹنگ ہوئی، کس کو کہا گیا؟ وہ میٹنگ کیا مولانا کے ساتھ ان کی ہوئی؟ مولانا ثابت کر دیں، بات ختم کریں. تو میں اٹ از اے ٹریٹ ٹو واچ کہ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام اکٹھے کہیں کھڑے ہوں گے، مجھے تو دیکھ کے اچھا لگے گا. جو صورتحال ہے اس میں جو بیانیہ نون لیگ لے کے چلی تھی وہ میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا. اب میاں نواز شریف بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، کہا ہی جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو شاید سیٹ جتوائی گئی ہے اس لیے وہ گھر بیٹھ گئے ہیں. اور دوسرا یہ بتا دے گا کہ شہباز صاحب جو یہ کہا جاتا ہے کہ 16 ماہ کی جب حکومت ہے پی ٹی ایم کی، اس میں شہباز صاحب استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے. نون لیگ کی طرف سے کوشش کی جاتی کہ وہ استعفیٰ دیں تاکہ سارا جو گند ہے وہ نون لیگ کے گلے نہ پڑے، لیکن وہ اسٹینڈ کرتے رہے 16 ماہ. نہیں دیکھیں، میں عباس مجھے یہ کہنے کا حق دیں، کیونکہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے سامنے کچھ سروائیول آف اسٹیٹ کے بھی مسائل ہیں. صرف میری پاپولیرٹی میرا مطمع نظر نہیں ہے. میں اس ریاست کے ساتھ میری ایک وابستگی ہے اور وہ وابستگی اس کے سروائیول میں ہے. کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا کہ پولیٹیکل فورسز اپنا یہ رول پلے نہ کریں اور اس کو اس میس میں سے نہ نکالیں جو میس آئی کے اور اس کی پارٹی نے چھوڑا تھا، اور جس طرح ڈیفالٹ کے دہانے پر لے کے گئی. یہ ایک سلوگنیرنگ سی بات ہے. اگر یہ مولانا طاہر القادری سے منسوب نہ ہوتی تو شاید اس کی کوئی اہمیت ہوتی کہ سیاست نہیں ریاست بچائی. لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے بڑے قابل عمل اور بڑے اچھے پولیٹیکل سلوگنز جو ہیں وہ
فار سم آڈ ریزن کچھ ایسی جگہوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اگر اس وقت یہ پی ڈی ایم کے لوگ میاں شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, انکلوڈنگ مولانا صاحب ہمسیلف, یہ سب لوگ اس حکومت کو ختم نہ کرتے اور آئی ایم ایف کا دوبارہ سے کانٹریکٹ ہمارا بحال نہ ہوتا, ان کی وہ جو وائلیشنز تھیں, چاہے وہ پیٹرولیم پرائسز کے متعلق تھیں, چاہے ان کی جو کمٹمنٹس تھیں, جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے ارینجمنٹس تھے, تو پھر وہ جو خوفناک صورتحال ہوتی اس کو پھر آپ اور میں بھگتتے. جو مولانا یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ میں نے صرف اس لیے عدم اعتماد کا ساتھ دیا کہ یہ مجھے بعد میں کہیں گے کہ میں عمران کو ہٹانا نہیں چاہتا, تو جو طریقے میں اعتماد فائل ہونے سے لے کے ووٹنگ تک کہیں ایک دفعہ بھی مولانا نے آپ کو, کیونکہ آپ اینی شاہد ہیں, ایک دفعہ بھی یہ کہا کہ ہمیں عدم اعتماد فائل نہیں کرنی چاہیے یا اس پہ ووٹنگ؟ بالکل نہیں. مولانا تو اس کی تاخیر پر ناراض تھے. مولانا کہتے تھے جلدی کریں, اور یہ میں وہ وقت اور ٹائم بتا سکتا ہوں. اور مولانا آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پارٹی میں غالباً یہ ایک بڑی کلیئر سوچ تھی کچھ لوگوں کی, جس میں آئی کین پلینلی سے, جس میں مریم نواز بھی شامل تھیں, جو یہ چاہتی تھیں کہ عدم اعتماد نہ ہو اور حکومت کو وقت پورا کرنے دیا جائے, اور یا وہ یہ کہتی تھی کہ اس میں ہم اپنے استعفے دے کے سسٹم سے باہر نکلیں. آپ سب کو یاد ہوگا ہم نے پنجاب اسمبلی سے اپنے ریزگنیشن اسپیکر کو دے بھی دیا. لیکن مولانا نے وہ دوبارہ جو معاملات, جس میں میاں صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ, جس میں ان کا رابطہ محترم زرداری صاحب کے ساتھ, اس عدم اعتماد کو تو سٹیئر ہی وہ کر رہے تھے. اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا سے کہ کیونکہ ہم نے صدر جماعت وہ تھے, ان کے ساتھ مل کر یہ تحریک ڈالی تھی, تو میرا مولانا سے سوال ہے کہ وہ وقت بتا دیں, وہ وینیو, جیسے میں نے بتایا کہ بی میس تھا, 26 تاریخ تھی, تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ تھے, اور میں نے شدید, مجھے وہ ناگوار گزری میٹنگ, کیونکہ میں تو صرف ایک شہباز صاحب کو اسسٹ کرنے کے لیے ساتھ تھا, میں پارٹیسپینٹ تو نہیں تھا لیکن موقع پہ تھا, لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ ان پارلیمانی سربراہان کے ساتھ عمران خان کا پیغام آرمی چیف دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد واپس لے لیں, وہ الیکشن میں جاتا ہے, اور یہ ساری, تو وہ دونوں باتیں بالکل متضاد ہیں, بالکل ایبسلوٹلی. اور اس میں نے آپ کو جو بات کی کہ مولانا کی سربراہی میں وہ ڈالی گئی. اب ہمارے ساتھ تو کسی جنرل کی کوئی ملاقات نہیں, لیکن اگر وہ ملاقات مولانا کے ساتھ ہے تو بتا دیں کوئی ایک آدھا گواہ شواہ ساتھ ہے کس کے ساتھ. طریقہ صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ جو عمران خان کہتے بھی رہے کہ ایک سائفر آیا اور سائفر کے بعد حکومت کی, یہاں تک تو تحریک انصاف کا الزام تھا. اب جنہوں نے تحریک عدم اعتماد ڈالی ان کا یہ بیان ہے کہ ہمیں کسی اور کے کہنے کے اوپر کیا گیا. اب عمران خان نے حکومت گرنے سے پہلے کوشش کی کہ اس کی ایک خط میں لکھا چیف جسٹس کو کہ آپ اس کی تحقیقات کر لیں کون کون یہاں سے شامل تھا. اب چونکہ آپ پی ڈی ایم کے سربراہ کا الزام آ گیا, آپ نے اتنی پریس کانفرنس میں وضاحتیں دینے کی وہ کوشش کی, وضاحتیں دی ہیں, لیکن ایک بار بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی اب الزامات کے بعد کوئی طے تو کرے گا کون سچا ہے یا کون نہیں. دیکھیں یہاں روک, تو کیا چیف جسٹس کو خط لکھیں گے, کوئی کمیشن نہیں, میں دیکھیں میری بات سنیں, بڑا ہی اچھا کیا آپ نے یہ بات کی. سائفر کی تو عدالت سے ایک پروناؤنسمنٹ آ گئی, ابھی آپ کو مزید پوچھنے کی ضرورت ہے. اس میں تو وہ کنوکٹڈ ہیں, اور پھر وہ قاسم سوری کا خط جو انہوں نے چیف جسٹس کو بھیجا تھا, دین چیف جسٹس عمر عطا بندیال, اور اس کی بنیاد پر ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو سٹال کیا. عدم اعتماد کی موجودگی میں وداؤٹ ووٹنگ اجلاس برخاست نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل ایسے قانون ہے جیسے سورج کے ساتھ روشنی. وہ برخاست کیا, وہ خط لہرایا, ایسے جیب سے باہر نکالا کہ یہ میں چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں. اس کے بعد کیس چلا, سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ وہ کیس سنتا رہا. 4 تو کیونکہ ثاقب نثار کے ساتھ میں نے جو آپ کے ساتھ عرض کیا, اس میں ایک مندوخیل صاحب کا نوٹ بھی ہے جسٹس کا, جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جرم ہے, جس میں انہوں نے لکھا کہ آئندہ ایسی پریکٹس نہ ہو, اس کو روکیں, اس کے لیے قانون سازی کریں. یعنی ایک فلاڈ لیٹر جو کہ ایک جال سازی سے تیار کیا گیا تھا, اور وہ سائفر جس میں منٹس کے لیے اعظم خان کو کہا گیا کہ آپ اس کے اندر یہ لکھ دیں. وہ سائفر تو ایک روٹین کی ایک ڈپلومیٹک پریکٹس ہے, وہ آپ بھیجتے ہیں. اگر میری موجودگی میں مجھے آپ کا کوئی سوال ناگوار گزرا ہے اور میں ڈپلومیٹک کسی مشن میں ہوں, تو میں یہ اپنے مشن کو واپس لکھ کے بھیجوں گا اپنے فورن آفس کو کہ وہاں پر مجھے یہ جو صاحب تھے فلاں ادارے سے وابستہ, ان کا یہ سوال تھا جس کے اندر یہ چیز تھی, تو میں اس کو اپنے کوڈ ورڈ میں لکھ کے بھیجوں گا, اس کو ڈی سائفر کر لو. اب یہ کہنا سائفر کے ساتھ اس کو لنک کرنا,
یہ ساری کی ساری جو کہانی تھی اس کے محرکات اور آج مولانا کا جو یہ بیان ہے، میں تو بڑی سمپل بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا کی کوئی ایسی ملاقات جس میں مولانا سے جنرل نے کہا کہ آپ یہ ڈال دیں تحریک عدم اعتماد، اور اس میں وہ محترم فیض صاحب کا نام لے رہے ہیں، ہمیں بتا دیں کہ مولانا کو کس نے کہا. ہم نے تو یہ اپنے سیاسی عمل کیا، ہم نے تو یہ دیکھا کہ عمران اپنی سپورٹ بیس لوز کر گئے، اتحادی ان کے ساتھ نہیں رہے. ہم نے تو اس بنیاد پر کہ ان کی میجورٹی لوز ہو گئی ہے تو ان کو گورنمنٹ کا حق نہیں ہے. سمپل بات. کہیے گا کہ مشرف دور کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی فہم و فراست، ان کا جو سیاسی تدبر ہے، اس کے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ قائل رہی ہیں. آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی ان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا کیونکہ ان کا جو سیاسی تدبر تھا وہ یقینی طور کے اوپر سب سے آگے تھا. یہ بتائیے گا آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پارلیمان چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ زیادہ عرصہ نہیں نکال سکے گی، اور اس کی جو پالیسیاں ہوں گی وہ کہیں اور سے آئیں گی جن کی طرف ان کا اشارہ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ بطور سیاسی کارکن یہ بتائیے گا یہ جو پارلیمنٹ اب وجود میں آ رہی ہے یہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر چلتی ہے تو کتنا عرصہ چلے گی؟ دیکھیں میری رائے میں سیاست کا یہ دائرہ بدلنا ہوگا. اگر سیاست میں مقبولیت کی معراج 9 مئی ہے کہ آپ نے آگ لگانی ہے، کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے، آپ نے ایئر بیسز جلانی ہے، آپ نے ملک میں بلوا کرنا ہے، اور یہ آپ کی سیاست میں آپ کو پاپولیرٹی دیتی ہے، اور وہی اگر آپ کو جب 2018 میں گورنمنٹ مل رہی ہے تو وہی انسٹیٹیوشن آپ کو حکومت میں لانے کا باعث ہے. 4 سال تک آپ ان کے مدح سرائیں، ان کی جمہوریت پسندی کی آپ مدح سرائی کرتے ہیں، 4 سال تک آپ یہ راگ الاپتے ہیں، 1 پیج کا راگ الاپتے ہیں، اور پھر جب وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، جو DGISPR کی سٹیٹمنٹ کی تاریخ کا میں نے ذکر کیا، جس کے باعث آپ کی حکومت کے خلاف جب عدم اعتماد آتا ہے وہ آپ کو سپورٹ لینڈ نہیں کرتے، آپ ان کو کبھی جانور، کبھی سراج الدولہ، اور کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. اگر یہی دائرہ آپ نے رکھا تو آپ پاکستان کے ساتھ تباہی کر رہے ہیں. یہ سیاست کا دائرہ بدلیں. اگر تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ISI کے اندر جو ان کا ونگ بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو 4 سال آپ حکومت میں تھے، ختم کر دیتے. تب آپ کی حکومت چلانے کا باعث تو جنرل فیض تھے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ لوگوں کا مینڈیٹ ہے. اس دفعہ بڑا سپلٹ مینڈیٹ آئے، کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو پارٹی آج الزام کر رہی ہے تو مجھے وہ 35 پنکچر بھی یاد ہے، اس پر صدر علوی کی بات میں قوم سے معافی مانگنی بھی یاد ہے، مجھے اس پہ وہ سارا جھوٹ ان کا یاد ہے، مجھے وہ 4 ممبر کا جو وہ فیصلہ تھا جس کے 52 پوائنٹس تھے، جس میں دھاندلی اور ارریگولیرٹی کے درمیان نکالا گیا فرق، اور سپریم کورٹ کا وہ پورا پیپر جو الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے میرے حافظے میں ہے. ایک بات یاد ہے، وہ جو 4 حلقے کھولے گئے، ان 4 حلقوں میں اس لاڈلے کی یہ خواہش اس وقت کی کہ میرا جناب جھگڑا ختم کریں اور ٹریبیونل کے ذریعے نہیں ہو سکتا، میرے لیے اسپیشل لاز کریٹ کریں. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیاست کا دائرہ بدلیں. میں آپ کو بتاؤں، میں آج تعریف کر رہا ہوں خواجہ سعد رفیق کی. الیکشن ہارے، خوش دلی سے آئے، انہوں نے آ کے مبارکباد پیش کی لطیف خان کھوسا کو. ملک رشید صاحب اپنا الیکشن لوز کر گئے، انہوں نے اسٹریٹ اوے فوری طور پہ ان سے جو صاحب جیتے ان کو مبارکباد پیش کی. کچھ سیاسی رویوں کی ضرورت ہے، کچھ سیاسی رویوں میں ہمیں جمہوری رویے سیاسی کرنے پڑیں گے. سیاسی صورتحال ہے، اس میں ایک سوال بہت اہم ہے کہ میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم امیدوار سے کیوں نہ ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ ان کی خرابی صحت ہے، کوئی پارٹی سازش ہے یا کہیں سے رڑ لیں؟ نہیں دیکھیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری قیادت کا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ جو کریں گے ہم بطور کارکن اس پر پوری تندہی سے عمل کریں گے اور اپنی پوری کوشش کریں گے جو فیصلہ انہوں نے کیے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. لاسٹ کوسچن سے اگر ایک کیسے آپ انہیں اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ تو جیت کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے ہیں اور یہ تو PTI کی سیٹیں ہیں، ان کو کیوں نہیں آپ اپریشیٹ کرتے؟ مجھے نہیں سمجھ لگی آپ کے. میری بات سن لیں. میرا سوال ہے، جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
کی اسٹیبلشمنٹ اور جو جماعتی اقتدار میں آنے والی وہ ایک پیج پر ہیں یا ابھی بھی کوئی اختلاف ہے؟ دیکھیں میں نے تو جیسے آپ سے پہلے کہا میں دس از لاسٹ کوشچن میری کوئی انگیجمنٹ ہے میرا خیال میں نے آپ کے آپ بھی ایڈ کر لیں کہ پنجاب کیوں مرکز ہے دانتی اگر ہے تو پنجاب اچھا سارا کچھ پنجاب میں آگے کیا وجہ ہے رات کو کہ پی کے اور پاکستان میں گیس کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک لاسٹ ٹائم بڑھی ہے اس پہ بھی آپ ذرا آپ سے عمر صاحب نون لیگ چاہتی تو اکیلے عدم اعتماد نہیں لا سکتی تھے آپ چاہتے بھی تو نہیں لا سکتے تھے آپ کے جتنے اتحادی تھے جتنے آپ کے ساتھ لوگ تھے فرنٹ میں تھے وہ آپ کے ہلاک میں ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے آپ کو ملک صاحب سوال جہاں یہ پیدا ہو رہا ہے آپ کی پریس کانفرنس سے کچھ کمپیریزن آ رہا ہے آپ وضاحت کس کی دے رہے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی یا مسلم لیگ نون کی کیونکہ پی ٹی ایم میں 13 جماعتیں شامل ہیں ٹھیک ہے نا پہلے تو یہ کنفیوژن دور کریں دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ٹاپ 5 کی لیڈرشپ میں ہیں وہ اور اس لیول کی جو وضاحت ہے میرا خیال اس لیول کی دیکھیں میں آپ کے سوال کے ساتھ میں آپ کے سوال سے شروع کرتا ہوں میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں میں ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوں اور اس سیاسی عمل کی اگر کوئی بھی ایک شخص چاہے ان کے پاس کوئی بھی عہدہ رتبہ رہا ہو اگر ایسے توہین کریں گے تو ہم اس کی اجازت بطور سیاسی کارکن نہیں دیں گے ایک بات یہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے تو وہ تحریک عدم اعتماد ایک بالکل سیاسی عمل کے طور پہ ایک آئینی عمل کے طور پہ بڑی محنت کر کے وہ جو 20-22 لوگ تحریک انصاف کے میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے پھر بھی آپ کا سوال ہے تو میں پھر دوبارہ وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کی تشنگی نہ رہ جائے وہ 22 لوگوں کو لانے میں میری معاونت رہی ان کو ہم ساتھ لے کر آئے اور اس کا 22 میرے 2 قریبی ترین دوست تھے جن میں ایک رانا قاسم نون تھے جن کے پاس پہلی میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد آگے پھر سردار ریاض خان مزاری اور میں نے تو آپ کو نام لے کر بتائیں لوگ زندہ ہیں وہ لوگ عمران کی پارٹی کو چھوڑ رہے تھے تو اس میں مجھے کسی جنرل کی کون سی ضرورت رہے گی مجھے حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا ایک بڑے مدبر ہیں جیسے آپ نے کہا مولانا ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں بڑے صاحب دلیل ہیں اور ایک جماعت کے سربراہ ہیں مجھے ان کی بڑی تکریم ہے اور عمران کے خلاف جو میرا نظریہ ہے اس نظریے میں اس کی ملک دشمنی اس کی سیاست کے خلاف سازش ریاست کے خلاف سازش عدالت کے خلاف سازش معیشت کے خلاف سازش اس کو دلیل مولانا کی تقاریر نے فراہم کی اور 10 سال تک جو تقاریر میں نے سن کر ایک اپنی رائے قائم کی یکدم میں آج کیسے سمجھوں میں سوال اٹھانے میں حق بجانب ہوں میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر مولانا کے ساتھ وہ کو ملاقات ہوئی میں کسی کے بات بنیاد نہیں کر رہا میں بحثیت ایک سیاسی کارکن کے اس جماعت کے سربراہ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پھر ہمیں کیوں دھکا دیا ایسی عدم اعتماد میں جس کی آپ کو کسی باہر سے آپ کو کسی نے تار لا کر کہا یا وہ میٹنگ بتائی ہمیں کب ہوئی دونوں میں سے ایک بات کریں میں کیوں جنرل فیض کو وضاحت دوں گا میں جنرل فیض جس کے خلاف 4 سال سے میں برسر پیکار ہوں ہر میدان عمل میں کم از کم میری ذات کو سامنے رکھ کے کوئی بندہ بات کر سکتا ہے میں نے تو اپنی قیادت کے پورے مقدمات میں اپنی سیاست کے پورے مقدمات میں جہاں پر عوامی حمایت کا سوال اٹھا وہاں پر اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم سیاسی کارکن کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں یار اب ہماری اس سیاسی عمل کو کوئی اس طرح سے کہے چاہے وہ مولانا ہی کہیں تو ہم سوال اٹھائیں گے ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے سوال اور جہاں تک آپ نے کی مہنگائی والی بات اگر ان 25 کروڑ لوگوں کی بہتری ملک میں سیاسی استحکام نہ ہوا یہ مہنگائی کا افریت پنجے گاڑے رکھے گا اگر ملک میں سیاسی استحکام نہ آیا دائرہ نہ بدلا یہ گالی دینے والا دائرہ نہ بدلا یہ عدم استحکام رہا جب سے یہ شخص عمران اس ملک میں ہے یہ بھی مجھے مولانا نے بتایا اور 2014 سے لے کے ابھی تک کوئی ایک دن بتا دیں جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو بتائیں نہیں سی پیک رول بیک ہوا رہتا سی پیک 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی تو قرضوں کا بوجھ کم کیا بالکل ختم ہو جاتا پورا معاملہ ہی بدل چکا ہوتا ابھی بتائیں کون ذمہ دار ہے تو اگر آج مولانا اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں سوال نہیں اٹھاؤں گا تو اور کیا میں شادیاں نہیں بجاؤں گا تھینک یو ویری مچ